बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि कुरान करीम की जो बहुत सी सूरतें ऐसी जिनको शायद आप बहुत कम जानते हैं, उनके हम आपके लिए सिर्फ तर्जमे पेश करते हैं, ताकि अगर आपके पास वक्त नहीं है कुरान करीम को तिलावत करने का, समझने का, तो किसी ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से आप तक ये इल्म पहुँच जाए कि मेरे प्यारे रब करीम ज़ुल जलाल वल इकराम गफ़ूर रहीम अकरमुल अकरमीन अज़ीज़ व गफ़ार ने क्या क्या फरमाया है। ये एक पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हम तक आया है। लेकिन आजकल के इस ऐसे दौर में जब हम लोग ऐसे मादा परस्त हो गए हैं और ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हम लोगों के पास शायद, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हमारे पास सोशल मीडिया के लिए तो वक्त होता है, लेकिन कुरान करीम के लिए हम वक्त बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं या नहीं निकालते। वजह उसकी सिर्फ यही है कि हम इसकी अहमियत को ही नहीं जानते। तो नाजरीन, इस सिलसिले की आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं सूरतुल आला। ये सूरह अल आला एक ऐसी सूरत है नाजरीन कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ऐसी प्यारी बातें हमें बताई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर बात ही प्यारी है। और सूरह अल आला और सूरह अल गाशिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जो है वो पसंद और महबूब ये दोनों सूरतें थी कि हर ईदैन की नमाज में इन्हीं की तिलावत फरमाया करते थे। और अगर किसी जुम्मे में भी नमाज ईद अगर आ जाती थी, यानी जुम्मा वाले दिन भी नमाज ईद होती थी, तो इन्हीं की तिलावत फरमाया करते थे। और अरब में, ख़ासकर सऊदी अरेबिया में जो रहते हैं, वो इस बात को खूब जानते हैं कि हर ईद की नमाज में इन दोनों सूरतों की तिलावत ही की जाती है। इसी सुन्नत को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो आइए आज आपको बताएं कि इसमें रब करीम ने क्या फरमाया है। इसकी सबसे पहली आयत नंबर 1, मैं सिर्फ तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप चाहें तो कुरान करीम खोल के सामने रख लीजिए। पहली आयत का तर्जुमा ही इतना प्यारा है कि मैं क्या बयान करूँ। खूबसूरत, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार जलील शान के नाम की तस्बीह करो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नाजरीन। देखिए कि अपने रब करीम के नाम की तस्बीह करो। नाजरीन, जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नामों की तस्बीह कीजिए, तो नाजरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलील शान, यानी बड़ा अजीम, बड़ा बहुत ही अजीम, आला, यानी इससे बढ़ के आला और क्या नाम है इस कायनात में। हम तो पूरी कायनात ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, इससे बढ़ के और होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान कि हम इतने छोटे मुंह से उसका इतना बड़ा नाम लेते हैं। नाज़रीन, रब करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मालिक है इस कायनात का, ज़मीन तो कुछ भी नहीं, ये पूरी गैलेक्सीज, कहकशाएं, अरबहा कहकशाएं पूरा निज़ाम संभाले हुए है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें याद रखता है, और हम उसके नाम की तस्बीह भी ना करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तस्बीह है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम तस्बीह है। अल्लाहु अकबर तस्बीह है। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम भी कह दे, जो भी कह दे तस्बीह है। या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह तस्बीह है। करते रहिए तस्बीह। क्या क्या हम ये भी नहीं कर सकते? और ये सबसे अफजल जिक्र होता है अल्लाह के नाम की तस्बीह करना। सूरत नंबर, आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि जिसने इंसान को बनाया फिर इसके आज़ा को दुरुस्त किया। नाज़रीन, अपने आज़ा देखिए, कभी अपने हाथ, हम इन हाथों से कैसी कैसी मदद लेते हैं। कभी यकीन कीजिए कि इन हाथों से हम खाना जो है वो बनाने के लिए हम हल जोतते हैं, पौधे लगाते हैं, पौधे बड़े होते हैं, फल होते हैं, फल उतारते हैं। फिर इन्हीं हाथों से हमने मशीनें बनाई, अब वो मशीनें काम करते हैं। इन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, इन्हीं हाथों से हम दुआ करते हैं। और ये हाथ हमारे आज़ाद देखिए, पाँव हैं, हम चलते हैं। हम यकीन कीजिए कि
کچھ جانور ہوتے ہیں چوپائے ہوتے ہیں، کچھ دو پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ کیسے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا کہ ہم ہر قسم کے کام کر لیتے ہیں۔ ہر وہ جانور جو کام نہیں کر سکتا ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن بہترین سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے، تقویم سانچے کو کہتے ہیں، کیلنڈر کو بھی تقویم ہی کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم دن اپنے گزارتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا۔ یہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت تک جانے کا راستہ۔ اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ناظرین، چارہ گندم ہوتی ہے، اگر گندم رکھے خراب نہ ہوتی تو ناظرین اس کا اندازہ لگائیے کہ لوگ بیچتے ہی نہ، لوگ مہنگا ہونے کا انتظار کرتے رہتے، منہ مانگے دام کہ یہ تھوڑی خراب ہونی ہے، لیکن بیچنی پڑتی ہے ان کو، وہ رکھ نہیں سکتے، سٹور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس سے اندازہ لگائیے کہ رب کریم کا احسان ہے کہ ہم تک گندم پہنچ رہی ہے، ورنہ ہم لوگوں کو شاید گھر میں گملوں میں اگانی پڑتی اور وہ کتنی اگتی، گھر میں کسی کے کتنا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نظام یہ ہمارے لیے۔ سنیے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ہم تمہیں پڑھا دیں گے تم فراموش نہ کرو گے، یعنی بھلا ہی نہیں سکو گے، ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے۔ جو ناظرین سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ یادداشت بہت کمزور ہے، اگر اس آیت کا وظیفہ بھی کرنا شروع کر دیں، یقین کیجئے کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کو چیزیں بھولنا ختم ہو جائیں گی۔ خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ صرف یہ آیت ہے، جس کی ایک تسبیح کر لیں ہر نماز کے بعد، یا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کر لیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، بس یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اس کا۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک ہو سکے نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ یعنی نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو آج کل جو مولانا جو علامہ حضرات ہیں، اسلام کی تبلیغ دیتے ہیں، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا بتاتے ہیں، لوگ ان پہ عمل کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت نے کھل کے فرما دیا کہ آپ لوگوں کا کام ہے بتاتے رہنا، آپ لوگ بتاتے رہو۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا اور وہ بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔ ناظرین دیکھیے، جو تو اللہ رب العزت کو دل سے مانتا ہے، دل سے ماننا اور اللہ کی ماننا، دیکھیں دو چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ کو ماننا مسلمان ہوتا ہے، اللہ کی ماننا وہ مومن ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کے تمام اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں؟ بہت سارے ہم میں سے لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، تو ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ لیکن مومن دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس وقت کیا کیا فرمایا ہے، تاکہ وہ کرے جو اللہ رب العزت نے کہا۔ غریبوں کی مدد کرو، کرنی شروع کر دی، جہاد کرو، کرنا شروع کر دیا، اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، کرنی شروع کر دی، تکبر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، غصہ نکال دو، نکال دیا، کینہ دل سے نکال دو، نکال دیا، معاف کر دو، معاف کر دیا، صبر کرنا شروع کر دو، صبر کرنا شروع کر دیا، قرآن پڑھا کرو، پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھا کرو، نماز شروع کر دی، روزہ، جو سب کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس طریقے کی ادائیگیاں ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک مومن اور مسلمان میں۔ اب اس کے بارے میں جو کہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا اور پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ناظرین، موت کیونکہ ختم ہو چکی ہوگی، صرف دیکھیں زخم لگیں گے، گریں گے، آگ میں جلیں گے، انسان موت کو ترسے گا لیکن موت نہیں آئے گی اس کو۔
یہ ہوگا جہنم میں۔ جہنم کی بھی ایک ایسے ہی زندگی ہوگی جیسے ہم ابھی جی رہے ہیں، ہمارے پینے کو جہنم میں، ہمارے نہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم جہنم میں جائیں، یعنی وہاں پر جہنمیوں کے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم، لیکن وہ اس کو بھی ترسیں گے، اور تھور کا درخت ہوگا کھانے کے لیے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوں گی، وہاں پر ان کو کچھ بھی اچھا نہیں ملے گا کھانے پینے کے لیے، اور آگ اور کیا کیا عذاب، یعنی زندگی عذاب ہی عذاب ہوگی۔ ناظرین استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ پاک کون ہوتا ہے ناظرین؟ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ احکامات میرے لیے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو آج کل یہ سارے احکامات مولاناؤں پہ چھوڑ دیے ہیں نا۔ فار ایگزامپل میں کوئی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میری طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے، او یہ دیکھو جناب یہ بات کر رہا ہے، ہاں جی یہ بات کر رہا ہے، اس میں یہ ہے۔ بھائی میری بات سنو نا، کیا میں باتیں غلط کر رہا ہوں؟ مجھ کو چھوڑ دو کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، وغیرہ وغیرہ، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میری باتوں کو لے لو، میں نے جو بات بتائی ہے کیا غلط بتائی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ باتیں کروں، خود بھی پاک ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ جن کو نہیں پتا وہ بھی اگر سن کے ایک بھی پاک ہو گیا بندہ تو ہو سکتا ہے میری بھی بخشش کا باعث بن جائے۔ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آیت نمبر 15 دیکھیے ناظرین، اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ دو چیزیں آپ کو خاص کرنی ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے، کہ اللہ کے نام کی تسبیح، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے اور اللہ کے نام کی تسبیح اور ذکر کرنا اور چیز ہے۔ اللہ کا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کہ اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کریں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو لائیے نا بیچ میں۔ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو رہا ہے تو کیا ضروری ہے وہاں پر صرف ہم لوگ خوشیوں کی بات ہی، مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے جو ہے کار کوٹھی اور بنگلوں کی بات ہی کریں، کاروباروں کی بات کریں، اللہ کی بات کیوں نہ کریں ہم؟ وہی تو ہے جہاں چار بندے بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر کرو۔ ایسی محفلوں میں جہاں پر چار بندے ہوں ذکر کرو، وہ تو آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ اور اب لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ 16 نمبر، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور پائندہ تر ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بات پہلے صحیفوں میں مرقوم یعنی لکھی ہوئی ہے۔ کون سے صحیفوں؟ یعنی قرآن کریم سے آنے والی جو پہلی کتابیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 19 آخری میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی یہ موجود ہے۔ ناظرین دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم تو دنیا کی زندگی کو ہی بہترین سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کو ہی اپنا لیں، دنیا میں ہی اپنے جو ہے وہ بہتر کر لیں اور یہیں پر ہمیں سب کچھ مل جائے۔ آخرت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ یا رب العزت ہمیں آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض لوگ دنیا مانگتے ہیں، بعض لوگ کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو کون سے اچھے لوگ لگتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ لگتے ہیں اللہ رب العزت کو جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دعا فرما دی، بتا دی قرآن کریم میں کہ ایسے دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا، اس دنیا میں بھی ہے رب العزت ہمیں عطا فرما حسنہ، حسنات یعنی نیکیاں عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بھی جو ہے وہ نجات عطا فرما دے یا رب العزت۔ اس لیے ہم بھی ایسے ہی دعا مانگیں گے، دنیا بھی مانگیں کیونکہ رہنا ہے، بچے اللہ نے دیے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، تو دنیا کی برکتیں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، اسی لیے اس طریقے سے دعا مانگا کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک اور انشاءاللہ کسی اور صورت کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور قرآن الکریم کی تلاوت خود بھی پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، یہ نور اپنی آنکھوں میں بھرتے رہیں، دلوں میں بھرتے رہیں، روحوں میں بھرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔